बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन की डेवलपमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, रेफरेंस जो प्रेसिडेंशियल भेजा गया था उसको अपने फैसले के साथ, रिकमेंडेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया है। आइन की आर्टिकल 63A की हवाले से जो है कुछ चीज़ें थी जिस पर कंसर्न्स रेज किए गए थे प्रेसिडेंट की जानिब से, उसके ऊपर क्लैरिटी दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि मुनहरिफ अरकान जो है उनका वोट कास्ट नहीं किया जाएगा, उनका वोट कास्ट नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप समवेयर। इस हवाले से प्रोग्राम में आज हम मौजूद बहस लाएंगे, तमाम तर चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो किन चीज़ों में पढ़ सकते हैं, पंजाब में क्या सूरत हाल होगी, वफाक में क्या सूरत हाल होगी, और इस सब के बावजूद हाई मॉरल ग्राउंड्स, एथिकल ग्राउंड्स कहाँ पर स्टैंड करती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से कॉज लिस्ट आज तो उसको डी लिस्ट कर दिया है, लेकिन जल्द नोटिस भेजे जाने के बाद जो अरकान हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को कुछ यकीनी तौर पर करना होगा। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में हम वफाकी काबीना के इजलास को भी मौजूद बहस लेके आएंगे। वफाकी काबीना के इजलास के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात अपने इत्तेहादियों के साथ, और उन इत्तेहादियों से किए गए बातें, हालात का उनके सामने जो भी है तस्करा करना, और उसके बाद उन इत्तेहादियों की राय को लेकर कोई एक बड़ा फैसला करना, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना या मुश्किल फैसले करके इस हुकूमत को चलाना भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। महंगाई का जिन जो है वो बोतल में वापस नहीं जा रहा, हालात जो है वो बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट हो, डॉलर की प्राइस हो, या वो पेट्रोल की प्राइस हो, अशिया खुरनोश की कीमतें हों, तमाम तर चीज़ें आसमान से बातें करते दिखाई दे रही हैं। और सब इसी असना में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अमेरिका लैंड कर चुके हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खुंज़दा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो चटान साहब। उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं चाहता हूँ शोएब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। 63A के हवाले से फ़ैसला सामने आया। सबसे पहले तो मैं आपकी ज़ुबानी जानना चाहता हूँ कि आप इस फैसले को और इससे पहले भेजे गए रेफरेंस को कैसे देखते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन टुडेज़ डिसीजन? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आज फिर एक तारीखी फैसला है। देखें, पीटीआई उस वक्त जो कह रही थी कि जी बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, वाकई उनके खिलाफ था, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, चूंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, सेटिसाइड हो गई। तो आज जो फैसला है फिर एक तारीखी फैसला है। देखें, जो डोटाक्रेसी है, जो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से पॉलिटिक्स में करप्शन और पैसा इन्वॉल्व हो गया है, और जिस तरह की चलती हुई हुकूमत को चलता करना, और वो भी लोटों के जरिए से, मैं समझता हूँ कि ये बेज़मीरी की आखिरी हद होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज तस्दीक कर दी है और उसको कैंसर और इस अल्फाज से तशबीह दी है कि ऐसे लोगों को ऐसा माहौल ही नहीं देना चाहिए कि वो वोट दे सकें, और उनको वोट से रोक भी सकते हैं, उसको काउंटिंग से भी रोक सकते हैं, और ये आज वाज़ेह फैसला दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सुप्रीम कोर्ट की एक तारीखी फैसला है। इसको सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा, और स्पेशली इन हालात में जब आज हर तरफ करप्शन अपने इतने पंजे गाड़ चुकी है, जहां बेवफाई इस कदर हो चुकी है। ये कहते हैं कि जी हमने अपने ज़मीर के मुताबिक जो कहते थे कि वोट देना है। भाई, ज़मीर उस वक्त किधर होता है जब वो इक़्तिदार में होते हैं, चीज़ें सारी स्मूथली चल रही होती हैं। उस वक्त तो आप नहीं बोलते, उनके साथी होते हैं, अच्छा सर, मिनिस्टर्स भी थे। थोड़ा सा और उसके बाद मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा आसान करके हम स्टेप वाइज इस मामले को डिस्कस करें ताकि वो भी समझ जाए, हमारे साथ रहें। लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि इस रेफरेंस को पुट अप किए जाने से पहले ही जो है मतलब ये पेश कर दिया गया था जब ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला हुआ, तो क्या ये मुमकिन था कि कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट किए जाते सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इसका जो भी फैसला उन्होंने दिया ये पहले दे देते ताकि हालात यहाँ तक ना पहुँचते? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है। देखिए, रेफरेंस पहले आ चुका था। अगर इसका शॉर्ट ऑर्डर भी पहले वक्त पे पहले आ चुका होता और ये कंप्लीट हो चुका होता, तो आज शायद पंजाब में तो बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन थी ही नहीं। पंजाब में तो आज भी हमजा शहबाज साहब गए, वो मतलब आज जाते हैं, कल जाते हैं, वो तो गए किस दोनों सूरतों में। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास भी तो 2-3 वोटों की मेजॉरिटी रह गई है ना। फिर शायद इत्तेहादियों में से कोई एक पार्टी भी उनके साथ न जाती, क्योंकि इन्होंने तो 20 जो इनके मुनहरिफ अरकान थे सिंध हाउस में बिठा के उनको दिखा के उनको कहा कि भाई उनकी हुकूमत तो वैसे ही चली गई, अब आप बता दें आप अपोजिशन में रहना चाहते हैं या इक़्तिदार में आना चाहते हैं। नेचुरली कोई भी इत्तेहादी पार्टी जो है वो उनकी पाबंद नहीं होती, तो नेचुरली वो उनका तो ऑप्शन ही वही होना था। अच्छा, अब एक और चीज़ शोएब साहब वो ये है कि अब जो ये फैसला होना था वो तो फैसला हो गया, लेकिन इस फैसले या फैसला सामने हमारे आ गया,
اس کے حوالے سے اور بھی بہت سارے کنسرنز ہیں جو ریز کیے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کا کامنٹ لوں, لیکن میں پہلے اخندزادہ چٹان صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں اور ان سے ان کا اوپینین لینا چاہتا ہوں. چٹان صاحب, آپ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے آج کے اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اوپینین لینا چاہتا ہوں اس فیصلے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے ہیں اس کو ہم کو ماننا چاہیے اور اس کو ہم مانتے ہیں. اگر کسی فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو ہمارا پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم اداروں سے لڑتے نہیں ہیں, اپنے کیسوں کو ادارے میں لڑتے ہیں. اگر ایک فیصلہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, جا کے اس پہ اپیل کرتے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف لڑتے ہیں. لیکن شعیب صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ لوگ ضمیر بیچتے ہیں اور سن ہاؤس میں بٹھا دیا, تو میں شعیب شاہین صاحب سے عرض کروں کہ سن ہاؤس میں اس وجہ سے بٹھا دیا کہ پارلیمنٹ لاج اس پہ تاریخ میں پہلے بار حکومت نے پولیس چڑھائی کی, وہاں پہ ایم این اے کو دھکے ملے, ان کے پگڑیوں کو زمین پہ پھینک دیا, ان کو پریزنر ونڈ میں بٹھا دیا اور ایک خوف اور کا ماحول بنا کے, تو اس وجہ سے وہ لوگ سن ہاؤس میں آئے. دوسری بات یہ کہ قومی اسمبلی میں کوئی منحرف بندے نے ووٹ نہیں دیا ہے. تیسری بات یہ کہ جو منحرف لوگ ہیں آپ اس کو تو کہتے ہیں, لیکن ایک بالکل آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا یہ لوگ ضمیر بیچ کے آئے تھے یا ان سر اس ڈیبیٹ پہ تو یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے نا, اس میں ہم نے بڑی دفعہ بحث کر لی. میں چاہتا ہوں اس پہ ہم کریں ڈیبیٹ, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا سر ویور سننا چاہتے ہیں نا آپ کا اوپینین. آپ کو نہیں روک رہے تھے نا سر, آپ کا ایک اوپینین میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں نا ایک چیز. حق بنتا ہے کہ میں اپنا صفائی. اچھا چلیں آپ بولیں آپ بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو منحرف اراکین ہے اس کا ٹریک ریکارڈ آپ نکال دیں کہ انہوں نے بار بار عمران خان کے فیصلوں پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں. جب انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ بیچی تو انہوں نے اس پہ تنقید کیا, جب انہوں نے عہدے بیچے تو انہوں نے اس پہ تنقید کیا, جب انہوں نے حکومت غیر منتخب نمائندوں سے چلانا شروع کیا جیسے شہباز گل ہوا, یہ ذوالفقار بخاری وغیرہ, تو یہ لوگ جو تھے یہ ان کے ساتھ ایک اصولی موقف رکھتے تھے کہ آپ نے ہمیں عوام کو جو مینیفیسٹو دیا تھا, آپ نے عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا, جس کام کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنایا تھا, جس میں ہم نے قربانیاں دی تھی, آپ تو اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. تو یہ ایسے لوگ تھے, یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ کسی نے ان کو پیسے سے خریدا ہے. اگر وہ بیچنے والے لوگ تھے تو حکومت کو کیوں چھوڑتے تھے, اپوزیشن کے پاس آتے تھے, پھر تو حکومت کے پاس رہتے تھے, کیونکہ لوگوں کو تو حکومت خرید سکتے ہیں. بلکہ خریدنا کیا, ان بیچاروں کو تو نیب کے ذریعے سے نور عالم جب بھی بات کرتا تھا قومی اسمبلی میں تو اس کے بعد نیب کا نوٹیفیکیشن اس کے پاس چلا جاتا تھا, جو بھی اس کے خلاف بات کرتا اس کو نیب کے ذریعے نوٹس بھیج دیا جاتا تھا. تو یہ منحرف جو لوگ ہیں وہ صرف ضمیر بیچنے کے لیے نہیں آئے تھے. ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی کے سربراہ عمران نیازی کے ساتھ ایک اصولی اختلاف بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ میرے ساتھ رہیں. حسان خاور صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ویلکم ٹو دا شو حسان صاحب آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. حسان خاور صاحب, 63A کے حوالے سے فیصلہ آ گیا اور بحث اس وقت یہاں بہت سارے لوگ اس کو اندر ڈسکشن رکھے ہوئے ہیں. ابھی ہم بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے, اگر یہ پہلے ہو جاتا تو حالات جو اس وقت خراب ہیں شاید وہ یہاں تک نہ پہنچتے یا بہت ساری جگہوں پہ نہ پہنچتے, تو ان کو کنٹرول کر لیا جاتا. خیر, اب فیصلہ آ گیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کی جماعت کیسے دیکھ رہی ہے اس فیصلے کو؟ میرا ذاتی اس پہ خیال مرتضیٰ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس سے صرف پی ٹی آئی کے موقف کی تائید نہیں ہوتی, بلکہ یہ پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے ایک بہت خوش آئند فیصلہ ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس ملک میں جمہوری نظام چلانا ہے, اگر ہم نے اس ملک میں پارٹی بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے, تو ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بند ہو گیا کہ وہ لوگ جو پارٹی کے نام پر ووٹ لے کے آتے تھے وہ اپنے ووٹ کا سودا نہیں کر سکتے, وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور جمہوریت کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. باقی رہی بات حکومت کی, تو میرے خیال میں اس بات کے بعد پنجاب حکومت کے پاس رہنے کا کوئی آئینی, قانونی, اخلاقی جواز نہیں رہتا. کام تو وہ پہلے بھی نہیں کر رہے تھے, ابھی تک کابینہ تک سے اناؤنس نہیں کر سکے تھے, نہ کوئی کام ہو رہا تھا. لیکن میرے خیال میں اس فیصلے کے بعد اس بات کے اوپر بھی مہر تصدیق سخت ہو گئی کہ یہ حکومت جو ہے غیر آئینی ہے اور ایک روز بھی اور نہیں تھی. اچھا, اب حسان صاحب ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جب فیصلہ آپ کے حق میں یا آپ کی جماعت کے حق میں آئے تو بڑا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں, اور فیصلہ جب آپ کے خلاف آ جائے تو پھر آڑے ہاتھوں بھی لیا جاتا ہے. اور ہم نے جلسے جلوسوں کے اندر بھی دیکھا, لوگ سوشل میڈیا پہ اس کو کافی ڈسکس کر رہے ہیں, زبان زد عام ہے یہ چیز. کیا کہیں گے اب آپ؟
نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف دو لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور اگر کسی بھی پارٹی کو یہ لگے کہ کسی ایک ادارے کے فیصلے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ کورٹ ہو، اس کو یہ لگے کہ یہ متعصبانہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہے. لیکن کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں، اور وہ یہ لیکن سر واضح ہم ہیں کہ اس کریڈیبلٹی ملک تو میں پھر ڈاؤٹ نہیں جمہوریت کے کرنا چاہیے نا. پھر متعصبانہ تو وہ کہنے کے بھی حق پہ جانے میں وہ کہتے ہیں جی متعصبانہ فیصلہ ہے. آئی مین کسی ایک انسٹیٹیوٹ یا کسی ایک ایسا جو آئین ہے، جو اس کی حیثیت ہے، جو ستون ہے، ہمیں اس پہ بردباری کا رول نہیں آپ کو لگتا پلے کرنا چاہیے سب کو، اور ہمیں اس پہ قناعت کرنی چاہیے؟ نہیں دیکھیں، میں تھوڑی سی فرق بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کا جو فیصلے ہیں وہ سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے، وہ ان کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ذاتی رائے میں اگر کوئی شخص سے اختلاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کی رائٹ سائڈ کے اوپر ہوتے ہیں، جس میں سچ اور جھوٹ کا فرق جو ہے بڑا واضح ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی اس ملک میں جمہوریت کے علم بردار ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ اس ملک میں پہلے بھی کیسے فلور کراسنگ ہوتی رہی ہے، اور کتنے سالوں کے بعد اب اس کو ہم نے بالکل پہلے سے بھی زیادہ بنیادوں کے اوپر اس ملک میں چلتے ہوئے دیکھا. اور یہ بر وقت ہے کہ اس ملک کے اندر اس کا راستہ بند کر دیا جائے. اس کا فیصلہ آج خواہ ہماری پارٹی کو ہو، کل کسی اور کو ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جمہوریت کے لیے ہے، اور اس کا فائدہ جمہوریت کے لیے، اور اس کا فائدہ پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. حسان خافر صاحب تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیے تھے، آپ کا شکریہ. شعیب شاہین صاحب، آپ سے سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بینگ اے لیڈر، ذرا تھوڑے ہمارے لوگوں کو سمجھائیے کہ اب چونکہ 25 یہ جو منحرف اراکین ہیں، ان کے ووٹ کو کاسٹ یا ان کے ووٹ کی اہمیت کو جو ہے وہ ہم ظاہر عدالت کی روشنی کے اندر کنسیڈر نہیں کریں گے. اب پنجاب کے اندر جو سینیریو بلٹ ہو رہا ہے، جتنے ووٹ نون لیگ یا وہ اتحادی لے چکے ہیں، اس میں سے اگر یہ مائنس کر دیتے ہیں تو آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے اگر یہ اپنا ریکوائرڈ نمبر اچیو نہیں کر پاتے؟ کیا سمپل میجورٹی کا قانون موجود ہے؟ کیا ایسا کوئی قانون موجود ہے کہ اوپوننٹ نے تو آلریڈی جو ہے وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیے تھے؟ پرویز لائی صاحب نے انہوں نے کہا تھا جی کہ میں نے تو اس کا حصہ نہیں بننا، بائیکاٹ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. سو اسی کو کنٹینیو کروایا جائے ان دا لائن آف الیکشن کمیشنز ڈیسیجن. کیا آئین اب کیا شکل اختیار کرے گا؟ تشریح کو لے کے بڑے کنفیوژن ہیں، تھوڑا کلیئر کیجیے گا لوگوں کو شعیب صاحب. نہیں جی، اب تو بڑا واضح ہو گیا ہے. دیکھیں مرزا صاحب، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بڑا واضح ہو گیا ہے. دو صورتیں بڑی بن گئی ہیں. فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ویلڈلی چوزن اینڈ الیکٹڈ چیف منسٹر بن گئے. کل ان کو قائم مقام اسپیکر، جو قائم مقام گورنر ہے یا مکمل گورنر ہے، وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ساری چیزیں پچھلی ختم، آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. یہ ابھی ڈسکوالیفائی بھی فرض کرو کل نہیں ہوتے تو ظاہر اعتماد کا ووٹ تو ان کو نہیں مل سکتا، یا تو یہ تو فارغ ہو گئے کیونکہ سمپل میجارٹی کا قانون تو موجود ہے. سمپل میجارٹی تو وہ لینے کے پابند ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کل جب ان کو کوئی بھی چیلنج کرے گا تو وہ جو ووٹ منحرف نے دیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جو 186 کی بیسک کنڈیشن پوری کرنی ہے، ان کے پاس تو وہ پورے نہیں ہوتے. جب وہ پورے نہیں ہوتے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ویلڈلی الیکٹڈ چیف منسٹر بھی نہیں ہے. جب ویلڈلی الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہے، باقی ساری چیزیں ایک طرف کر دیں، تو ان کا مطلب ہے کہ ان کا انتخاب ہی غلط ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے اس کے فیصلے کے آنے کے بعد 63A کے مطابق وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا جو منحرف ہے. تو ان کے پاس تو سمپل تو پھر میجارٹی نہیں ہے. آپشنز کیا بچتی ہیں؟ پھر آپشنز کیا ہیں؟ آپشن تو پھر ظاہر ہے جب کوئی بھی نہیں اپنا دوبارہ ان کو ایک موقع دیا جائے گا کہ جی اسمبلی جو ہے وہ دوبارہ ری اسمبل ہو اور اپنا قائد ایمان کو منتخب کر لے. اگر ریکوائرڈ نمبر پورے کسی کے ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو پھر اسمبلی ڈیزالو کی طرف جائیں گی. اور تو آپشن آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اب جو چیزیں ہیں وہ تو بڑی واضح ہو گئی ہیں. سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا ہے. یہ تو ہے پنجاب کی صورتحال. سیم اب دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. 2-3 ووٹ کے فرق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی، مثلا مسلم لیگ کاف کے بھی 2 بندے اگر چلے جاتے ہیں، پھر بھی 1 ووٹ کا فرق رہے گا. اور اگر فرض کرو ایم کیو ایم ہے یا باپ ہے یا کوئی بھی پارٹی ہے، وہ اگر سائڈ پہ ہوتی ہے تو ان کے پاس بھی وہ بالکل واضح ہو گیا، تو ان کے پاس بھی آپشن ختم ہو گئے. تو اس لیے اس فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں جو اس وقت انسٹیبلٹی پہلے سے ہی چل رہی تھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس میں اور اضافہ ہوا ہے. لیکن اب اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو آئے تھے، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اور ان کو کسی نہ کسی حتمی نتیجے کی طرف جانا پڑے گا. ان کے پاس آپشنز ختم ہو گئے. دیکھیں پنجاب ان کے ہاتھ سے اگر نکل گیا ہے تو پھر ان کے پاس باقی جو فیڈریشن ہے اس میں یہ فیصلے نہیں کر پا رہے.
تو ان کے لیے تو بہت زیادہ مجبوری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی سبسڈی جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے تھی عمران خان کو, ساتھ ہی کہتے ہیں ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, سبسڈی بالکل دیں گے. ٹھیک ہے, میں اس اینگل پہ آتا ہوں, پولیٹیکل اینگل پہ میں آتا ہوں سر, پولیٹیکل اینگل پہ آتا ہوں, ذرا تھوڑی لیگل کلیئرٹی لے لیں ہم. اخوندزادہ چٹان صاحب, اب جس طرح تشریح کر رہے ہیں, جو ڈیٹیل ہمیں فرما رہے ہیں اس وقت شعیب صاحب بھی اور باقی بھی ہم نے دیکھی اس فیصلے کے آ جانے کے بعد, میں آپ سے دو چیزیں جاننا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ آئین اس وقت اس سمت میں بڑھ رہا ہے کہ سی ایم شپ نہیں رہے گی پنجاب کے اندر آپ کے اتحادیوں کی. دوسری چیز یا دوسری ڈیبیٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کے بلبوتے پہ جو آپ کے اتحادی سی ایم بنے, ان کو عدالت نے کہہ دیا کہ ان کے ووٹ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہونے چاہیے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ووٹ کو کنسیڈر کیا جا سکے کینسر کا, جس طرح انہوں نے ذکر کیا. سو ایتھیکل, مورل گراؤنڈز, ویلیوز یہ کہتی ہیں کہ آپ خود ہی اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیے. واٹ از یور ٹیک آن دس لیگل میٹر اینڈ دین دس مورل اینڈ ایتھیکل میٹر؟ چٹان صاحب. دیکھیں جی, ایک تو شعیب صاحب کو میں نے نہیں سنا, پہلے مجھے شعیب صاحب کا آواز آ رہا تھا, ابھی نہیں آ رہا تھا, ورنہ میں بھی ان کے اوپینین سے مستفید ہوتا, اور وہ جو قانون پہلے انہوں نے پیش کیا وہ میں بھی سن لیتا اور سمجھ لیتا. لیکن میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو ووٹ دیا ہے وہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں دیا ہے, ان لوگوں نے مسلم لیگ قاب کے خلاف ووٹ دیا ہے, ان لوگوں نے اس پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے جس کے بارے میں جناب محترم عمران خان صاحب کا ایک لمبا ماضی ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے, تو اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. بہرحال آئین اور قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے. ہمارے جو ملک میں مسائل ہے اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو آئین بنایا ہے, جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, جس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, جس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے, اس پہ ہم نے کبھی عمل درآمد نہیں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی پیپلز پارٹی, نہ کوئی مسلم لیگ نون, نہ کوئی تحریک انصاف, کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی جماعت, کوئی بھی شخصیت آئین سے بالا تر نہیں ہے. آئین کا جو فیصلہ ہے اس کو سب کو ماننا پڑے گا. اس میں اگر کسی پارٹی کا یا کسی شخص کا اور جو نہ مانے نقصان تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ملک کا نقصان نہیں ہوگا, جو نہ اس میں مانے ریاست کا نقصان نہیں ہوگا. سر جو نہ مانے ظاہر ہے, دیکھیں جی یہ تو اس کے خلاف آپ ہیں, کیسے نہیں مانے گا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال سے آپ کے اتحادی کو پنجاب کے اندر استعفیٰ دے دینا چاہیے سی ایم شپ سے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں, میں نے فیصلہ نہیں پڑھا ہے کہ فیصلے میں کیا لکھا ہے. فیصلے میں سر انہوں نے لکھا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 63A صدارتی ریفرنس میں منحرف رکن تاحیات نااہلی سے بچ کے مستقبل میں انحراف روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے صدر کو واپس جو ہے وہ ریفرنس بھجوا دیا. انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے, منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. آرٹیکل 63A کا مقصد انحراف روکنا ہے, پارلیمنٹ قانون سازی کرے. اب اس سے زیادہ کلیئرٹی کیا ملنی چاہیے؟ یہ تو مختصر فیصلہ ہے, مختصر ہے نا سر, چلیں اسی پہ اپنا کامنٹ دے دیں آپ. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو پنجاب کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ میں شعیب صاحب آتا ہوں آپ کی طرف, چٹان صاحب کو بولنے دیں. پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیا ہے, وہاں پہ ان منحرف اراکین نے مسلم لیگ قاب کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو آپ جب ڈیٹیل سر پہلے تو ڈسکشن یہی تھی کہ وہ پی ٹی آئی سے تنگ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, عمران خان کی پالیسی سے خلاف ہیں, وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے ہمیں ایک نئی سمت میں لگا دیا کہ وہ کافی کے خلاف ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میں آئین کا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ آیا آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اگر آپ کا پارٹی سربراہ کہے کہ آپ میرے کسی خلاف کسی اور پارٹی کے خلاف, لیگل چھوڑ دیں سر, لیگل چھوڑ دیں, ایتھیکل بتائیں, مورل گراؤنڈز پہ بتائیں, چھوڑنا چاہیے سی ایم شپ کے نہیں چھوڑنا چاہیے اس وقت؟ نہیں جی, یہ قانون کا مسئلہ ہے, یہ آئین کا مسئلہ ہے, یہ ایتھک کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں آئین کو دیکھنا پڑے گا کہ آئین کو دیکھ لینا سر. آئین کہتا ہے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا, دیکھنا پڑے گا کہ تو جن کا آئین کہہ رہا ہے نا سر یہ کہ ان کا ووٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے. چٹان صاحب دیکھیں, آئین یہ کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے, آج 2/3 کی میجورٹی سے فیصلہ آیا ہے کہ ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا, اور سختی سے اس کو کہا گیا ہے. اب
جب جن کے بلبوتے پہ ووٹ لیا. بھائی ایتھکس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ پھر یہ تو شاخانی پہ بھی بات کریں. سر ان کو تو چھوڑے نا, وہ تو ہیں ہی غلط لوگ ہیں پی ٹی آئی والے. کیوں چھوڑے سر, وہ پی ٹی آئی والے غلط ہیں نا, آپ لوگ ٹھیک لوگ ہیں. تو آپ کو قانون اور آئین پہ بات کر رہا ہوں. سر آپ لوگ ٹھیک لوگ ہیں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ایتھکس پہ بات کریں تو اگر آپ ایتھکس پہ بات کرتے ہیں سر وہ تو غلط ہیں, چٹان صاحب وہ غلط ہیں, میں مانتا ہوں, میں تو مانتا ہوں. خان ایک غیر منتخب رکن تھے, انہوں نے پنجاب حکومت کو جس طریقے سے چلایا, کیا اس پہ یہ پارٹی کو چلنا چاہیے؟ میں تو آپ سے متفق ہوں. پڑا ہے کیا اس پہ ایتھکس نہیں ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں, آپ سمجھ نہیں پا رہے میری بات, یا آپ سن نہیں پا رہے میری بات. میں آپ سے متفق ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ تو درست لوگ ہیں, وہ تو غلط لوگ ہیں. یہ بتائیے کہ ان کو ایتھیکل گراؤنڈز پہ چھوڑنا چاہیے سی ایم شپ کے نہیں؟ بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایتھکس کی بات نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کی بات ہے. اچھا, کیا آئین کیا کہہ رہے ہیں, قانون کیا کہہ رہے ہیں؟ آئین قانون کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ایتھیکل پہ آپ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, دیٹ از یور چوائس. آپ میرے ساتھ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے چٹان صاحب, نہیں چھوڑنا چاہیے. کریکٹ, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. فاتح شعیب صاحب آپ بھی ساتھ رہیں, آپ بھی چٹان صاحب رہیں, یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں. بریک کی جانے پڑتے ہیں, واپس آتے ہیں بریک سے اور یہیں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سید اخوندزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, شعیب شاہین صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار میرے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی چٹان صاحب سے, اور کچھ آئین کی جو یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس کی تشریح کے حوالے سے کچھ کنفیوژن تھی. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مزید اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی دینا چاہیں تاکہ لوگ, یہ ہمارے ویور جو ہے وہ کلیئر ہو سکیں اس کے حوالے سے کہ کیا قانون کہتا ہے. مرزا صاحب آپ ذرا ایک منٹ, آرٹیکل 63A کہتا کیا ہے اس کی میں صرف ایک منٹ میں پڑھتا ہوں. جی پلیز. If a member of a parliamentary party in a house votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to a vote of confidence or a vote of no confidence, he will be disqualified on the ground of defection. یعنی direction of a political party in the case of a vote of confidence or a vote of no confidence, یہ ہے ٹوٹل, باقی چیزوں کے علاوہ یہ ہے ڈیفیکٹ. اچھا, اب جس طرح چٹان صاحب فرما رہے ہیں, میری بات سنیں, جس طرح چٹان صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں دیا, انہوں نے کاف لیگ کے خلاف ووٹ دیا, اس صورت میں یہ اپلائی ہوتا ہے اس پہ؟ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے مرتضیٰ صاحب, ایسی جو چٹان صاحب فرما رہے ہیں ایسی کوئی شرط کنڈیشن نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں. کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ہیڈ ہے وہ جو ڈائریکشن دے گا ریگارڈنگ دی ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کو جو وائلیٹ کرے گا جس پولیٹیکل پارٹی کا ممبر, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, ڈیفیکشن میں آئے گا. بات یہ نہیں ہے اگر فرض کرو پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نے کہا ہے آپ اے کو ووٹ دیں, بی کو دیں, پرویز الہی کو دیں, شہباز شریف کو دیں, حمزہ شہباز کو دیں, اس کی ڈائریکشن کو جو شخص بھی ممبر آف دی پارلیمنٹ وائلیٹ کرے گا, خواہ وہ چیف منسٹر کا الیکشن ہو یا پرائم منسٹر کا الیکشن ہو, خواہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, دونوں صورتوں میں جو ممبر آف دی پارلیمنٹ انحراف کرے گا ہی ول بی ڈسکوالیفائڈ. یہ تو پورا 63A میں پہلے دن سے لکھا ہوا ہے, رائٹ فرام دی بگننگ. اس کو تو سپریم کورٹ نے چینج ہی نہیں کیا. سپریم کورٹ کے پاس جو میٹر تھا, انٹرپریشن تھی, وہ یہ تھی کہ کیا ہم تاحیات ہوگی یا نہیں ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 اس میں یہ کوشچن تھا کہ کیا اسپیکر یا اس کو کاؤنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, یا اس کو روک سکتا ہے کہ جی آپ منحرف ہو گئے ہیں لہٰذا آپ کا ووٹ ہم کاسٹ ہی نہیں ہونے دیں گے, یا پارٹی ہیڈ اس کو روک سکتا ہے. یہ کوشچن تھا جو سپریم کورٹ نے جواب دیے. جو یہ والی بات ہے کہ کیا اسی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے, یہ بات کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا جو ہیڈ ڈائریکشن دے گا, اس کی ڈائریکشن کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو آپ جو ہے وہ 63. کریکٹ, گاٹ اٹ. چٹان صاحب سر یہ فرمائیے کہ ایک طرف تو یہ 63A کا جو پرابلم تھا وہ آج سارٹ آؤٹ ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اور اس کے بعد جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ ہوتے بھی ہم دکھائی دیں گے. اب یہ تو ہو گیا معاملہ جس کا زیادہ تر اثر ہم دیکھیں گے کہ پنجاب کے اوپر پڑا ہے. وفاق پہ بھی اس طرح معاملات ہمیں گمبھیر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, لیکن وفاق کے اندر ایک مسئلہ سر اٹھائے ہوئے ہے, وہ یہ ہے, ہماری اطلاعات بھی یہی کہتی ہیں کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ارلی الیکشنز فوری طور پہ کال اپ کیے جائیں. اس حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس, بیانات میڈیا پہ بھی دیے گئے, آف کیمرہ بھی دیے گئے. زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز نہ ہوں, مولانا بھی یہ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز نہ ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے, نون لیگ یہ طے کر لیتی ہے
تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا راستے کے آپشنز بچیں گے؟ جدائیاں ہوں گی؟ دیکھیے جی، ہم تینوں چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو، کیونکہ ہم تینوں سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل ایک منتخب حکومت کے پاس ہے، جس کو عوام منتخب کرے، جس کو عوام مینڈیٹ ملے، وہ لوگ اس ملک کے بنیادی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم تینوں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہم قانون سازی کریں، آئندہ جو الیکشن ہے اس کو صاف اور شفاف بنا لیں اور ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈال دیں، تو اس کے بعد الیکشن ہو۔ اس میں تو ٹائم لگ جائے گا نا۔ 7 مہینے تک تو الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم الیکشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک حلقہ بندی نہیں ہو جاتی ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا پاٹا کی مردم شماری صحیح طریقے سے نہیں ہوا ہے، ہمارے وہ پرانے مردم شماری کے ذریعے الیکشن نہیں ہو۔ اس طرح کے کراچی کے لوگوں کا مطالبہ ہے، اس طرح کے بلوچستان کے لوگوں کا مطالبہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ الیکشن ہو، یہ اس طرح تو بھی نہیں ہے کہ اگر جلدی الیکشن ہو تو پاکستان پہ ڈالروں کا بارش ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم جب آ رہے تھے حکومت میں تو یہ مسلم لیگ کو بھی پتہ تھا، یہ ہمیں بھی پتہ تھا، یہ جماعت علماء اسلام کو بھی پتہ تھا، تمام تنظیموں کو پتہ تھا کہ اس ملک کے معاشی حالات کیا ہے اور صورتحال کیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ ہم آئیں گے، ہم اس ملک کو اس میں نہیں دیکھیں گے کہ اس پہ ہمارا آئندہ ووٹ، ہم ملک کے لیے آئے ہیں، ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ملک بچانے کے لیے ہم سخت فیصلے کریں گے، لیکن ایسے سخت فیصلے جس کا بوجھ غریب عوام پہ نہیں پڑے۔ ہم یہ بوجھ ڈالے کروڑ پتیوں پہ، ارب پتیوں پہ، سرمایہ داروں پہ، ان پہ بوجھ ڈالے، اور جو ریلیف ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہو۔ جس طرح کے عمران خان کی حکومت نے ہر ایک کے لیے ریلیف دیا تھا، چاہے کوئی کرب پتی ہے اس کو بھی ریلیف ملا تھا، کوئی دیہاڑی کا مزدور ہے اس کو بھی ریلیف ملا تھا، اور اس طرح کے بوجھ ڈالا تھا تو ایک ڈرائیور کنڈکٹر پہ بھی بوجھ ڈالا تھا، اتنا بوجھ ارب پتی کرب پتی پہ بھی ڈالا تھا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو فیصلے کریں معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، جو ہم سخت فیصلے کریں، اس کے اثر غریبوں پہ نہیں پڑے، غریبوں کو ہم اس طرح کا کوئی ریلیف دے دے، ان کو کوئی اس طرح کا پیکیج دے دے کہ ہمارے سخت فیصلوں کی وجہ سے وہ لوگ متاثر نہیں ہوں۔ لیکن اور یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے کہ ہم اس ملک کا معیشت کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ظاہر ہے پرائورٹی نمبر 1 میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرنے کے لیے وقت لگے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو درست کرنے میں یا ریفارم کرنے میں یا کچھ چیزوں کے اندر بہتری کرنے میں 4 6 8 مہینے یا سال جیسا لگ جائے گا۔ اب اس سب اسنا میں جو ڈینٹ پڑ ہے پولیٹیکل نون لیگ کو، جو اس سے مس کیلکولیٹ ہو چکا ہے، وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا، اور بلکہ انہوں نے کہا زرداری صاحب تو مزے میں ہیں، وہ تو آرام سے بیٹھ کے بڑا انجوائے کر رہے ہیں ساری سچویشن کو، وہ کیوں کریں گے کہ ہم حکومت کو گرائیں یا ہم اگلی الیکشنز میں جائیں؟ تو آپ اپنے ساتھی کو ڈینٹ ڈال رہے ہیں یا آپ کچھ اور اہداف ہیں جو لیے ہوئے ہیں؟ بھائی آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ فواد چودھری صاحب کی بات کو اتنا سیریس کیوں لیتے ہیں۔ میں ان کی بات کو سیریس نہیں لے رہا، یہ تو زبان زد عام ہے بات۔ اب فواد چودھری صاحب کے بات کو جو ہے کوئی اتنا سیریس نہیں لیتا ہے، اور ہمیں کیا مزے ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنا ہے اور وزیر اعلیٰ حمزہ شریف صاحب بنا ہے۔ آپ وزارت دیکھ لیں، ہمارے پاس کیا وزارتیں ہیں؟ ہمارے پاس صحت کا وزارت ہے جس کے پاس اسلام آباد کے 2 ہاسپٹلز ہیں، ہمارے پاس واٹر ریسورسز کا وزارت ہے، ہمارے پاس جو ہے وزارت خارجہ جو ہم نہیں لے رہے تھے، سب نے زبردستی ہمیں دیا۔ اچھا ہم تو صرف اس لیے آئے تھے، اور اس لیے ہم آئے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت نے اس ملک کا جو حشر کیا تھا، جو بے روزگاری کا، جو مہنگائی کا، پاکستان کا جو خارجہ پالیسی تھا، کرپشن کو جس حد تک انہوں نے پہنچایا، 25,000 کا قرض ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے 25,000 کا قرض لیا ہے۔ اس جوان نے صرف 4 سال میں 25,000 کا قرض لیا۔ جب سے پاکستان بنا ہے 116 درجے میں تھا کرپشن میں، انہوں نے 4 سال میں 140 درجے کو بالکل ٹھیک ہے۔ چٹان صاحب ٹائم کم ہے، لاسٹ منٹ ہے میرے پاس، بس مزے لینے کے لیے نہیں لیا ہے۔ گاٹ اٹ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، لاسٹ منٹ ہے میرے پاس۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا شعیب صاحب
کہ اب جتنے آئینی مسئلے پڑ چکے ہیں وہ ہم وفاق کی طرف دیکھیں یا کسی پروونس کی طرف یا پنجاب کی طرف چلیں، ہم دیکھ لیں ہر چیز ہر سٹیپ کے اوپر آئینی مسئلہ ہے ہمارے. ہم گورنر والا معاملہ دیکھ لیں، ہم صدر والا معاملہ دیکھ لیں، ہم اس وقت جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے وہ دیکھ لیں. ویئر از دا اینڈ اینڈ ہاؤ دا اینڈ ول بی نیئر؟ یہ سر حکومت گئی، حکومت کو آپ ختم سمجھیں. یہ 15 دن چلتے ہیں، ہفتہ چلتے ہیں، مہینہ چلتے ہیں، 2 دن چلتے ہیں، 4 دن چلتے ہیں، یہ حکومت گئی، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے. اور جو اکانومی کی کنڈیشن ہو گئی ہے نا، یہ ویری امپورٹنٹ، یعنی تباہی کی طرف ہے، تباہی کے دہانے پہ نہیں، تباہی کے گڑھے کی طرف لڑکتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ حکومت نہ چلانے کے قابل ہے. اس وقت سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ یہ طرح طرح کے لوگوں کو بنائیں گے، آئینی مسائل حل کریں گے، 20 تاریخ کے بعد عمران خان کا دھرنا دیکھیں گے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے. یہ 2 مہینے 1.5 مہینہ ان کے پاس تھا، اس میں سخت فیصلے مرتضی ڈار صاحب تیزی سے فیصلے کرتے، 1 گھنٹہ مرتضی ڈار صاحب جی چٹان صاحب نہیں ہے. آپ اس طرح کے 2008 میں جب ہم اقتدار میں آئے تو اس طرح کے 22 تجزیہ کار آتے تھے اور کہتے تھے اس ٹائم پہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، اس وقت بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، اس وقت ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، اس ٹائم پہ لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے اور اس طرح کی تجزیہ کار ایسی ہی باتیں کرتے تھے. لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے 5 سال حکومت چلایا بھی اور عوام کی جو مشکلات تھی اس کو حل بھی کیا. ہم نے لوگوں کو پینشن کو بھی بڑھایا، ہم نے لوگوں کو تنخواہوں کو بھی بڑھایا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی شروع کیا. اور اس طرح کی تجزیہ کار جو تھے وہ ہر رات یہی کہتے تھے ٹی وی پہ کہ کل صبح یہ حکومت ختم ہونے والا ہے اور پرسوں یہ حکومت ختم ہوگا. اور اللہ کی فضل سے ہم نے 5 سال حکومت چلایا. یہ شعیب شاہین صاحب ہے اور یہ آپ ہے اور یہ میں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم اپنا یہ جو ٹینیور ہے اس کو پورا بھی کریں گے اور ملک کو اچھی ٹریک پہ ڈال دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، آپ سے انشاءاللہ اس کی ڈیولپمنٹ اگر کوئی تو آپ سے اسی پروگرام کے اندر ہم دوبارہ نشست کریں گے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے اخنزادہ چٹان پارٹی سے شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.